अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको मेरा सलाम और तो मैं नदीम खान बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। नदीम खान साहब खुश आमदीद भाई। आपका नंबर बता रहा है कि आप यानी दोहा में नहीं किसी और जगह से बात कर रहे हैं। जी मैं इंडिया में हूँ भाई, थोड़ा तबीयत खराब था, थोड़ा बेहतर हूँ, दुआ करना। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल सेहत अता फरमाए। वैसे सफ़र में बिलुमूम ऐसा हो जाता है, ख़ास तौर पे अगर कतर या खलीजी मुल्कों से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जाएं तो वहाँ का मौसम और साथ से और पता नहीं क्या क्या चीज़ें साथ आ जाती हैं, तो आदमी नाजुक मिजाज यहाँ से वहाँ जाते हैं जल्दी बीमार हो जाते हैं। जी बस अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ अभी। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल सेहत आफियत से नवाजे और खैरियत से वापस लाए भाई। क्या सवाल पूछेंगे नदीम भाई? जी बैठे ना, एक सवाल है आज। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, किसी के दोस्त मतलब किसी को मतलब बताया जाता है किसी लोगों को कि दूसरे मुल्क में रह रहे, उनको परेशान किया जा रहा है, लेकिन वो कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, वो लोग क्या करते हैं कि अपना कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री की नेशनलिटी ले लेते हैं। ये पहला जुमला समझ में नहीं आया कि परेशान किया जा रहा है, क्या मतलब इससे? परेशान का मतलब ये है कि हालात मतलब जैसे कि राइट्स हो रहे, मसले हो रहे, कोई मसले हो रहे इस तरह से। हाँ नहीं, परेशानियां तो हर इंसान के साथ होती हैं, लेकिन परेशान किया जा रहा है किसकी तरफ से, यानी उसमें इशारा किस तरफ है, ताकि सवाल समझ। दूसरे लोगों को परेशान किया है मजहब के उससे। कोशिश कर रहे हैं समझने की, लेकिन उसके बाद आप क्या फरमा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि मजहब की उससे परेशान किया है, जैसे कि मजहब इसकी मजहब है इसलिए। अच्छा, अगर कोई अपने मजहब पर कायम है या उसकी बात करता है तो उस पर उसे तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है, इस तरफ आपका इशारा है नदीम भाई? अच्छा, उनकी लाइन कट गई है शायद। चलिए, जो हो सका फिर हम देखेंगे। और अब अगली कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद सलीम सैयद भाई। खुश आमदीद सलीम भाई। मेरा एक ही सवाल है। क्या? मेरी एक ही बेटी की शादी हो गई, अभी मैं वैकेशन जाऊंगा तो घर पे मतलब उनके वो अपने ससुराल में है, तो उन्होंने अगर दावत दी है तो मैंने पता नहीं कहीं ऐसा सुना था कि ये सही है क्या नहीं, कि बेटी के घर पे ना पानी तक भी नहीं पीना चाहिए। ये अल्लाह ताला मैं बेटी को खा सकता हूँ? आप यकीनन खा सकते हैं, बल्कि आपको ज़रूर जाना चाहिए, कुछ तोहफे तहवील लेके जाए और उनके खुशी में शरीक हो, उनके खाने में शरीक हो। ये जाहलों की बातों पे ना आइए। जिसने भी कहा ना, इस्लाम से तो इसका कोई ताल्लुक है ही नहीं, और अगर किसी समाजी लिहाज से किसी ने कहा है तो वो भी जहालत का सबूत दिया है भाई। जी और लेकिन मौलाना इसकी तफसील से इंशाल्लाह आपको जवाब दे देंगे भाई। भाई और एक चीज है आपके लिए, आपकी एक लिसनर है, पता होगा आपको, सफिया खाला, सफिया नाम था उनका, वो अक्सर दीन इस्लाम के प्रोग्राम में जी बिल्कुल। जैसे मुझे अभी कल ही कुछ पता चला है, वो गए हुए थे इंडिया वैकेशन, तो अभी वो हम बीच नहीं रहे। अल्लाह मग़फ़िरत। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह मग़फ़िरहा वरहमहा वाफ़ु अन्हा इंशाअल्लाह। अक्सर पार्टिसिपेट करते थे वो। जी दीन इस्लाम अक्सर शौक से सुनते। जी मैं बिल्कुल आवाज़ से जानता हूँ उन्हें, और उनकी दीनी मोहब्बत भी ने उसके गवाह हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और उनको जन्नत में आला मकाम से नवाजे और उनके तमाम लक्ष्य तमाम कोताहियाँ माफ़ फरमा दे। आमीन आमीन। सलीम भाई बहुत शुक्रिया आपका। और कोई सवाल है? अगर एक सवाल आपने बताया था, इंशाल्लाह जवाब आएगा जी। बहुत शुक्रिया फी अफ़ज़ल भाई। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सैफुर रहमान भाई क्या हाल है? ठीक है अल्लाह करम। क्या नाम है? जी मेरा नाम मुस्लिम है। मुस्लिम साहब खुश आमदीद। जी मुफ्ती साहब की अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुस्लिम भाई क्या सवाल है? जी आज मेरे दो सवाल हैं। जरूर।
वुजू के मुतालिक है पहला सवाल। जरूर। मैंने वुजू के जो मतलब ज़ाइल होने के जो मतलब जैसे वुजू ज़ाइल होता है वो तो हमें पता है कि वुजू हमारा खत्म हो गया है, लेकिन 2 तरीके जो हैं वो और मुझे पता चले हैं इस वीक के अंदर जी। तो पहला ये है कि बाज़ उलमा कहते हैं कि अगर आपने वुजू कर लिया मतलब गुस्ल किया या साथ में वुजू किया तो आपका हाथ तारिक अगर शर्मगाह को टच कर गया तो आपका वुजू ज़ाइल हो गया। तो एक ये चीज, और दूसरा कहते हैं कि ऊंट का गोश्त खाने से वुजू खत्म हो जाता है। बस ये मुफ्ती साहब से पूछना था कि ये कुरान और सुन्नत में ये कहाँ तक जी इसकी हदीस मौजूद है, इंशाल्लाह मौलाना जवाब दे देंगे। ठीक। और दूसरा सवाल मेरा ये है मुफ्ती साहब से कि गिरवी जो है, गिरवी अगर हम मकान लेते हैं तो बाज़ उलमा कहते हैं कि वो सूद में आता है और बाज़ कहते हैं कि नहीं वो हरज नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वो ज़िरा थी ना वो जंग में पहनते थे, वो चंद गंदम के दानों के इवज़ एक यहूदिया के पास पड़ी हुई थी, तो इससे साबित होता है कि आप गिरवी ले सकते हैं, वो सूद नहीं। हमारे इसलिए भाई ये तो पता नहीं पढ़ते नहीं है लोग, शायद इसलिए फतवे दे देते हैं जल्दी से। ये जो गिरवी वाली बात है ना ये तो कुरान पाक में है, सूरह बकरा में है, फरिहान मक़बूदा उसके अल्फाज हैं। तो अगर अब इसको भी कुरान को भी अगर उन्होंने नहीं पढ़ा तो फिर क्यों फतवा दे रहे हैं? अल्लाह उनकी हिदायत दे। ये बस मेरे मुफ्ती साहब से 2 सवाल थे, इंशाल्लाह जवाब आएगा जी, इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया जी, बारकल्लाह फीकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह फिर से अल्लाह रियायत। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मेरा नाम अबू कलाम है। जी भाई अबू कलाम जी। जी सर मेरा सवाल है ये जो नमाज के बाद में अज़कार करते हैं उधर मस्जिद में एक चार्ट लगा हुआ रहता है जी। हाँ तो वो जो तरतीब से जैसे लिखा रहा था वैसे ही अज़कार करना जरूरी है या कोई भी जैसे आयतुल कुर्सी पहले पढ़ लिए या दूसरा कुछ पढ़ लिए पहले, ऐसा भी रख सकते हैं? इसमें खासकर ये जो सूर्य इखलास, सूर्य फलक, सूर्य नास है इसको 3-3 बार ये फजर और मगरिब के बाद है, बाकी तो एक बार है। तो इसको जो 3-3 बार पढ़ना है तो इसको सूर्य इखलास 3 बार मुकम्मल करके फिर सूर्य फलक 3 बार पढ़ना चाहिए या सूर्य इखलास फिर सूर्य फलक सूर्य नास पढ़ के फिर से सूर्य इखलास सूर्य नास ऐसा पढ़ना चाहिए? दूसरे तरीका जो है ना ज़्यादा अफजल है, लेकिन अगर पहले तरीके पर अमल करते हैं तो वो भी जायज़ है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, उलझन नहीं है, लेकिन दूसरा ज़्यादा अफजल है। लेकिन मौलाना के जवाब का इंतजार कर लीजिए, इंशाल्लाह तफसील से जवाब आ जाएगा। अच्छा सर एक सवाल और है सर, मेरा तकरीबन 12-13 साल हो गए, 2010 में इधर ही मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा दिन से हूँ कतर में। तो ऐसा 2010 में मैं ऐसा थोड़ा जैसे सोता था, थोड़ा आँख झपकते ही ऐसा एहसास होता था मेरे सीने पे कोई चीज चढ़ के दबा रहा है हमको। मेरा हाथ पैर कुछ हिलता नहीं था, ऐसा आवाज में निकालने की कोशिश करता तो ऐसा लगता है मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ। फिर दिल में ऐसा आयतुल कुर्सी पढ़ के मैं हाथ झटकता था, अल्हम्दुलिल्लाह सही हो जाता था। हाँ तो कुछ दिन था, बाद में सही हो गया, लेकिन अभी भी ऐसा मुझे कुछ ख्वाब ज्यादा बहुत आता है, ऐसा कुछ एहसास होता है कि मुझे मेरे पीछे कोई लगा हुआ क्या है। तो इसके लिए कुछ यहाँ पे इलाज का कुछ जरिया है सर, तो बताइए अगर है तो। इंशाअल्लाह ताला जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, बोलिए। वालेकुम सलाम। मैं तो मुसलसल सलाम किए जा रहा हूँ। नहीं आ नहीं रही थी, आवाज नहीं आ रही थी, सॉरी उसके लिए। जी क्या नाम भाई? मेरा मोहम्मद शाहिद नाम है। जी शाहिद भाई। मेरा सवाल था कि जो है कुछ दिन पहले जो है ख्वाब देखा था, किसके बारे में बता सकते हैं आप? शायद चलिए कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। वो ख्वाब ये था कि जो है 2010 में मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था और उसके बाद जो है मैं छुट्टी गया था, अभी तकरीबन अभी आया हूँ, 1 महीना पहले की बात है। तो मैंने ख्वाब देखा, पहली बार ख्वाब ही देखा था कि जो है मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया है और जो है लोग दफनाने के लिए लेकर गए, मेरे भाई साथ में थे और उनको उतारने लगे जब कब्र में, तो
अक्सर हमारे वहाँ कबर में जैसे एक बगली होती है, जैसे कबर तो खुद ही रहती है, बगल भी है साइड में होती है। जी। तो उसमें जब उतारे तो ऐसा लगा कि जैसे पानी में कोई चीज ईटा मारो, झम से बोलता है, उतारे जब तो वो ऐसी आवाज है, जैसा लगा कि पानी में गिर गए। तो समझ में नहीं आया ये क्या है। इसी के बारे में थोड़ा जानकारी करनी थी। इंशाल्लाह ताला जी, बहुत शुक्रिया। बारकल्लाह फिकुम मोहतरम मोहम्मद शाह साहब। खुदा, वैसे हम आमतौर पे ख्वाबों की ताबीर की तरफ नहीं आते, हम उस पे जवाब देते हैं, लेकिन अगर मौलाना जवाब देना चाहें तो इंशाल्लाह कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भाई, फी अमानिल्लाह। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सैयद भाई? करम अल्लाह। जी भाई, क्या? खालिद बोल रहा हूँ। खालिद साहब खुश आमदीद। सर मेरा सवाल ये था कि जैसे ये जो जिन्नात शैतान होते हैं, ये लोग ये इंसान को परेशान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जैसे अभी जैसे मेरी एक बहन है, वो कभी कभी कुछ भी करने उठती, जब अकेले में रहती है तो बेहोश हो जाती, गिर जाती है। उसका दुपट्टा कहीं रहता है, जैसे आधा पैर चारपाई पे है तो आधा जमीन पे है। बहन की शादी हो गई या नहीं? हाँ, शादी हो गई है। हो गई। और लेकिन जब मेरे कभी कभी गिरी मिलती है, जब मेरा ये बानोई आते हैं तब देखते हैं तो उनको उठाते हैं, तब थोड़ा कुछ देर बाद होश में आती है, फिर रोने लगती है, बोलती है मुझे कोई घींच के लेके जा रहा था। ये मतलब जैसे अगर इसका हाल है तो कैसे पता करे, क्या सिस्टम है, कैसे है? अल्लाह ताला इंशाल्लाह मौलाना इसको जवाब दे देंगे। मसला नहीं है, मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमारी हमशीरा को या बहन को, आपकी हमशीरा को इस मुसीबत से निजात अता फरमाए। इंशाल्लाह आपकी परेशानी दूर होगी इंशाल्लाह। दूसरा मेरा सवाल ये था, वितर की नमाज की कज़ा है कि नहीं? बिल्कुल है भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये बताया है। अगर कोई दूसरे ने कोई और फतवा दिया तो पता नहीं। नहीं फतवा नहीं, किसी से फतवा नहीं सुना। मुझे पता करना था कि कज़ा अदा करनी चाहिए, बल्कि अगर रात में नहीं है तो सूर्य निकलने के बाद तक भी अगर ऐसी कोई सूरतें बन जाती है तो उसमें भी अदा करनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तर्क नहीं किया है वितरों को ना। जी। बहुत अभी वैसे जवाब का इंतजार जरूर कर लीजिएगा, वरना तो तफसील जवाब देंगे इंशाल्लाह ताला। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका भाई, जज़ाकल्लाह खैर भैया। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, नाम बता दें और सवाल। सिराज अहमद नाम है मेरा। जी भाई, मेरा सवाल ये है कि अगर तो शौहर फौत हो जाए तो वो तदफीन के बाद जो है वो बीवी जो है इद्दत में बैठे हैं, या जैसे फौत हो गए हैं किसी वजह से जो है ताखीर हो गई है तदफीन की जो है, तो तदफीन के बाद बैठे या बैठी इद्दत में, या कैसे? थोड़ा इसका बस नहीं, तदफीन में सॉरी वो इद्दत में बैठने हैं, उसकी कोई खास पोजीशन होती है बैठने की आपके यहाँ? नहीं, इद्दत में जैसे बैठती हैं औरतें ना, नहीं बैठने तो अब उसमें अगर कोई खड़ी रहे या खड़ी हो जाए तो उसको मना तो नहीं होता ना। इद्दत में बैठने का मतलब जो होता है कि वो हालत इद्दत में है, ये नहीं कि उसकी कोई खास पोजीशन होती है कि अब आप इद्दत शुरू कर जाए, इस तरह बैठ जाए और इद्दत शुरू हो जाएगी, ये तो नहीं होता ना। जैसे इंतकाल के बाद जो है शौहर के तो औरतें बैठती हैं, इद्दत में रहती हैं जो है। जी बिल्कुल होती है उसको। तो उसमें उलझन क्या है? जी उलझन क्या है इसमें? यानी क्यों पूछ रहे हैं कि भाई तदफीन में ताखीर होगी तो क्या इद्दत शुरू नहीं हो गई? अच्छा, मतलब तदफीन में ताखीर हुई है ना, उसकी जिंदगी तो नहीं मिली उसे दोबारा ना, कि वो उसके शौहर नहीं रहे, अब वो दुनिया से चले गए, उनका दुख है, वो गम है, वो अपनी जगह है ना, उस गम का इजहार है, वो तो होना चाहिए ना। ये थोड़ी कि अब चूंकि तदफीन जो लेट हो गई तो इसलिए अब उतनी देर तक हम यानी खुशी मनाएंगे। खुशी किस बात की?
अच्छा खुद मतलब ये मतलब कि इंतकाल हो गया तो अपना बैठ जाए जैसे उनकी यानी उसमें इद्दत की मुद्दत या इद्दत का जो वक्त है, इद्दत की जो कैफियत है, इद्दत का जो माहौल है वो शुरू हो जाता है। अब बैठने के लफ्ज़ से आप इस पर जोर दे रहे हैं, वो पता नहीं आपके यहाँ कहीं ऐसा ना हो कि कोई ख़ास हैयत है, कोई ख़ास शक्ल या कोई ख़ास ऐसी रसूमात हों जिसको बैठना कहते हो, तो मैं नहीं जानता। अच्छा नहीं, वहाँ पर जो औरतें मतलब एक जगह एक कमरे में जो है अपना बैठी रहती हैं, वो बाहर नहीं निकलती। हाँ ये तो गलत बात है ना। अच्छा ये तो अच्छा मौलाना जॉब का अंदाज कर लीजिए ताकि तफसील से बात हो जाए इत्मीनान से पूरी से इंशाअल्लाह ताला जी। बहुत शुक्रिया सराज साहब। और इस तरह हम कॉल का सिलसिला यहाँ पर अब रोकते हैं ताकि हमें जवाबात में फिर जवाबात की तरफ हम आ सके। और वैसे इस दोनों लाइनों पे कॉल आ रही हैं। आज की दुआ की तरफ आते हैं और सामीन इस वक्त हम कॉल नहीं ले रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस पर इंशाअल्लाह ऐलान कर देंगे, लेकिन अभी इस वक्त हमें गुंजाइश हमारे पास है नहीं। आज की दुआ के हवाले से जिस तरह कि आप गुज़श्ता 2 हलकों से मुसलसल समाअत फरमा रहे हैं कि अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनक़ुसना व अक्रिमना वला तुहिन्ना, आज तीसरा हिस्सा है उसका और वो है व आतिना वला तहरिमना, हमें अता कर, हमें महरूम न कर। आपने यकीनन ये बात आपके जहन में होगी और ये नोट की होगी आपने भी कि इस पूरी दुआ में बतौर ख़ास किसी चीज़ का तयन करके नहीं मांगा जा रहा कि मुझे ये चीज़ दे दे, ये अता कर दे, बल्कि इतनी जामियत के साथ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि उसमें सारी भलाइयाँ, सारी खैर बरकतें, उसमें तक़वा भी, माल भी, बच्चे भी, औलाद भी, सेहत भी, ये जितनी नेमतें हो सकती हैं वो सारी उसमें शामिल कर दी गई हैं, शामिल हैं। उसको ज़हन में रखते हुए अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनक़ुसना व अक्रिमना वला तुहिन्ना। आज का जुमला है व आतिना वला तहरिमना, ऐ अल्लाह में अता कर, हमें दे, देता जा, वला तहरिमना, हमें महरूम न कर। मौलाना इस पर कुछ इरशाद फरमाइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस है भाई, अल्लाह ताला के दरबार में बंदा जो है दुआएं मांगता है और ख़ुद को अल्लाह ताला के साथ मरबूत रखता है, क्योंकि अल्लाह ताला ही बेनियाज़ है और बंदे कभी भी अल्लाह ताला से बेनियाज़ नहीं हो सकते। ये हो गई पहली बात। और जो प्यारी दुआएं अल्लाह के दरबार में हम पेश कर सकते हैं और अपने लिए मांग सकते हैं, उनमें से जो बहुत ही प्यारे अल्फाज जो आज आपने हदीस की रोशनी में पेश फरमाए हैं कि अल्लाहुम्मा आतिना वला तहरिमना, कि या अल्लाह तू हमें अता फरमा। तो अता फरमाने के अंदर जो है कई चीज़ें, जैसे साहिब भाई ने वजाहत की कि दुनिया व आखिरत की भलाई अल्लाह ताला से हम मांग रहे हैं और इन भलाइयों से महरूम होना ये बदनसीबी है। ऐसी बदनसीबी से अपने आप को बचाने के लिए अल्लाह ताला के दरबार में दुआ के अल्फाज पेश कर रहे हैं। तो इस तरह इन अल्फाज को दोहराते रहें ताकि अल्लाह ताला की तरफ से ये जो इनामात हैं जो हमारे लिए दुनिया व आखिरत में फ़ायदा मंद है, काम आने वाले खुशी के असबाब बन सकते हैं, ये इंशाअल्लाह हासिल कर सकें और इनसे हम महरूम न हो। तो इन फ़वाइद के लिए, इन फ़ायदों के लिए हम अल्लाह के दरबार में दुआ करें और फ़ायदा उठाएं। जी साहब भाई, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अब आते हैं सवालात के जवाबात की तरफ। और नदीम खान साहब ने इंडिया से सवाल किया कि अब वो जो जुमला उनका इस्तेमाल कर मैं समझ नहीं पाया था, मज़ीद वज़ाहत भी थी तो लाइन कट गई। अगर आप मौलाना, चूँकि आप भी समाअत फरमा रहे थे तो आपके जहन में उसकी कुछ सवाल की नॉइज़ बनती हो तो प्लीज़ ज़रूर इसका जवाब बता फरमाइए। जी साहब भाई, इस सिलसिले में हम आपसे भी थोड़ा ताउन हासिल करेंगे। साहब भाई, मौसूफ़ का कहना ये था कि यानी जो अल्फाज ज़ाहिर हो रहे थे कि दीन की वजह से जो है किसी को तंग किया जाता है, इसके अंदर 3 माने आते हैं। एक तो इस्लाम और कुफ्र है कि कोई शख्स मुस्लिम है
اور جن کے پاس اسلام نہیں تو ان کی طرف سے کسی کو تنگ کیا جا رہا ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے کوئی شخص جو ہے دین کی پابندی کرتا ہے، دوسری طرف کئی لوگ ایسے ہیں جو دین سے بہت ہی دور ہیں اور دینداری کو پسند نہیں کرتے، تو اس دیندار کو جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو ہے دین کا مطلب کوئی شخص جو ہے دین کے جو صحیح احکام ہیں اور قرآن و سنت کی پابندی کرتا ہے، اور سامنے کچھ ایسے افراد ہیں جو قرآن و سنت سے دور ہیں اور شرک وغیرہ یا بدعت کے اعمال ان پہ عمل کرتے ہیں، ان کی طرف سے تنگ کیا جاتا ہے۔ تو کچھ بھی ہو معاملہ، ہر ایک صورت میں صحابہ میں ہی کہیں گے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ کبھی بھی ہمیں اس بات پہ توجہ کرنی چاہیے کہ ایمان لے آئے اور اس پر استقامت جو ہے وہ ہم اس کا ثبوت اللہ کے دربار میں پیش کریں۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تمہیں اعلان کرو کہ میں نے اللہ پہ ایمان رکھا اور پھر اس کے بعد اسی پہ قائم رہو۔ تو ہم اس کے سلسلے میں کئی مثالیں قرآن میں دیکھتے ہیں، احادیث کے اندر دیکھتے ہیں، اور قرآن مجید کا ترجمہ جب ہم پڑھیں گے سنیں گے تو یہ بات واضح ہوتی ہے بھائی کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جو بھی واقعات ہیں، اور اسی طرح انبیاء کرام کے کا ساتھ دینے والے، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جادوگر شہید ہو گئے مگر ایمان کو نہیں چھوڑا، اور فرعون کی بیوی جو ہے آسیہ بنت مزاحم ایمان کو تو قبول کیا مگر فرعون کی بات کو نہ مانا۔ تو اس طرح، اور اسی طرح جب حضرت مریم علیہ السلام کو یہودیوں نے تنگ کیا تو حضرت مریم اپنے بیٹے کو لے کر دونوں جو ہے یعنی خود اور اپنی حفاظت اور اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا خیال رکھا۔ تو اس طرح جو ہے سامنے تنگ کرنے والے آ سکتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ثابت قدمی کا ثبوت پیش کریں۔ اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ جس طریقے پہ چل رہے ہیں اس طریقے پہ چلنے والے دیگر افراد جو بھی ہیں ان کے ساتھ مل کر آپ اتحاد و اتفاق قائم رکھیں، اور پھر آپس میں تعاون حاصل کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تعاون البر والتقوی۔ اور تیسرے نمبر پر یہاں پہ یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ان سے حتی الامکان جو ہے آپ دور رہنے کی جو سہولتیں ہو سکتی ہیں ان کو اپنائیں تاکہ ان کے شر سے بچ سکے۔ صاحب بھائی یہ باتیں میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ ماشاءاللہ بہت جامع باتیں ہیں، اور اس میں یقین یہی کیا جانا چاہیے سب سے قیمتی چیز دین ہے، ایمان ہے، اس کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو اس لیے اگر اس کی حفاظت میں ایسی مشکل پیش آ رہی ہے کہ رہا نہیں جاتا تو پھر آپ مائگریٹ کر سکتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں جا سکتے ہیں، کیونکہ ملک کے حوالے سے پھر ان کا ایک لفظ کان میں پڑا تھا تو اس لیے میں اس طرف اس کا تو یقیناً، لیکن یہ کہ ذرا کسی ایسے ملک کا انتخاب کیجیے جہاں جو بھی قانون ہے اس پر عمل ہوتا ہو۔ مسلمان ملکوں میں کئی ایسے ممالک ہیں بدبخت جو قانون کی پابندی نہیں کرتے، وہ حالات کے مطابق چلتے ہیں، کبھی کچھ جو مرضی آئے وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ آمین۔ محمد سلیم صاحب کا سوال ہے کہ بیٹی کی شادی ہو چکی ہے اور اس کے ہاں جا کے پانی پینا، کھانا اس طرح کی چیزیں کچھ لوگ منع کرتے ہیں، اسلام کیا کہتا ہے؟ جس صاحب ہے دین اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جائز و حلال قرار دیا ہے ان کو تم حرام کیوں قرار دیتے ہو، جب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حلال بتایا ہے، جائز بتایا ہے، مباح بتایا ہے، بلکہ اس میں تو بیٹی کے پاس جانا رہنا اس میں صلہ رحمی ہے۔ لیکن عام طور سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بیٹی کو تو ہم عام طور سے دیتے ہیں اور بیٹی سے لیتے نہیں۔ تو صاحب نے بات اچھی طرح پیش کی کہ بے شک یہ جو ہے یہ اپنے اندر غیرت مندی ہے، لیکن اس طرح دین اسلام نے بیٹی کے گھر پہ کھانے سے بالکل منع نہیں کیا، بلکہ آپ یقیناً کھائیں، اور آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو آپ تحفے تحائف لے کے جائیے، ان کو خوش کیجیے، آپ کو اطمینان ہوگا کہ میں نے ان کو کھلایا بھی اور ان کے گھر سے کچھ کھایا بھی۔ تو اس طرح جو ہے آپ بالکل بے فکری کے ساتھ جا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اور یہ صلہ رحمی کا ایک مقام بھی ہے کہ جس کے اندر آپ کو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ اور یہ جو تفریق ہے کہ بیٹا اور بیٹی کی تفریق جو بعض جو بت پرستوں کے پاس موجود ہے، اس تفریق کو بھی آپ جو اس طرح کر کے توڑ سکتے ہیں کہ آپ بیٹا اور بیٹی ان کی محبت جو آپ کے دل میں ہے اس میں آپ کوئی تفریق نہیں کرتے، بلکہ ان کے بارے میں برابر جو ہے دونوں کے ساتھ برابر کا برتاؤ کرتے۔ یہ ثبوت بھی آپ انشاءاللہ اس طرح کر کے پیش کر سکتے ہیں۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیراً۔ اور
دوسرا سوال ان کا، یہ سوال تو نہیں تھا، اطلاع تھی، وہ تو آپ یقیناً آپ ہی بولنا، ان کی آواز آپ کے ذہن میں بھی آئی ہوگی، محترمہ صفیہ صاحبہ حیدرآباد کے لہجے میں گفتگو کرتی تھیں، سوال پوچھتی تھیں، سوالات پوچھتی تھیں، عمر رسیدہ تھیں، بیمار بھی تھیں، دنیا میں نہیں رہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ صاحب بھائی ایک آنٹی جی آتی تھی، شاید ممبئی کا لہجہ ہوتا تھا، ممبئی سے تعلق تھا، آس پاس کے علاقے سے تھی شاید، تو تقریباً ہر ایک پروگرام میں آتی، صاحب نور اسلام میں، دیگر ہماری جو بہنیں ہیں باجیاں، ان کے پروگراموں میں بھی وہ برابر حصہ لیتی تھی۔ صفیہ پھوپھو کے نام سے ان کو یاد کرتے تھے، صفیہ پھوپھی، تو ہم جو ہے صفیہ آنٹی کی طرح ان کو جو ہے اپنے ذہن میں ان کو یاد کرتے تھے۔ تو بہرحال وہ دنیا سے جا چکی ہے، تو بس یہ صاحب بھائی نے دعا کی ان کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے مغفرت کرے، اور ان کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے، اور ان کی خبر کو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کی کیاری بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب و کتاب کے جو ہے جنت میں داخل فرمائے، تو اور ان کے جو قرابت دار ہیں، جو لواحقین، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، اجر دے، اور بہتر متبادل عطا کرے۔ تو صاحب یہ کچھ دعائیں ہو سکتی ہیں۔ خیرن مسلم بھائی کا سوال وضو ٹوٹنے کے حوالے سے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے اور اونٹ کا گوشت کھایا جائے تو اس کے بعد وضو کرنا چاہیے، یا یہ کس طرح وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہیں؟ جی اس کے بارے میں صاحب پہلی بات یہ ہے کہ نماز جو ہے دین اسلام کا رکن ہے، اور نماز کی چابی طہارت ہے، اور طہارت میں یہ بات شامل ہے کہ نماز سے پہلے وضو کریں، وضو لازمی اور ضروری ہے، نماز صحیح ہونے کے لیے وضو کا ہونا یہ شرط ہے۔ اب اس کے بعد کوئی بندہ وضو کی حالت میں ہے اور فطری طور پر کچھ ایسے اسباب پیش آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر دوبارہ وضو کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو وہ کون سے اسباب ہیں، یا بلکہ ان اسباب میں سے کچھ اسباب ایسے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو الجھن پیش آتی ہے کہ ان کی وجہ سے وضو ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا۔ ان میں سے ایک بات ہے کہ اپنے جو پرائیویٹ پارٹ سے شرمگاہ وغیرہ، ان مقامات کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا کہ نہیں۔ بے شک ان مقامات کو ہاتھ لگانے سے بغیر پردے کے، بغیر حائل کے، تو وہ نجاست کے مقامات، ہاتھ تو گندا ہوتا ہے، آپ اس ہاتھ کو دھو لیں تو یہ تو بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن کیا وضو ٹوٹ گیا، وضو دوبارہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو سب سے پہلی بات سے بھائی، جہاں تک شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بارے میں ابو داؤد میں حدیث ہے حضرت بسرا سے، کہ جس میں بتایا جاتا ہے کہ من مس ذکرہ فلیتوضا، اگر کسی نے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو یا شرمگاہ کو ہاتھ لگایا، اسے چاہے کہ دوبارہ وضو کرے۔ تو جمہور اس بات کو مانتے ہیں۔ دوسری طرف جو حنفی مسلک کے علماء، ابن تیمیہ، ابن عثیمین، ان علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اگر یعنی بغیر حائل کے اگر کوئی بندہ ہاتھ لگا لیتا ہے لیکن اس میں شہوت نہیں ہے، رطوبت وغیرہ خارج نہیں ہوتی ہے، تو ہاتھ تو لگ گیا، جیسے نہاتے وقت بھی ایک بندہ جو ہے وضو کر چکا ہے، نہا رہا ہے، اس کا ہاتھ لگ گیا، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ یعنی دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں۔ تو یہاں پر علماء کے دو قول آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلا قول علماء جمہور کا، اکثر علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، لازماً دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، ابن باز اس بات کو مانتے ہیں، اور دوسری طرف ابن عثیمین اور شیخ البانی جو ہے اس بات کو مانتے ہیں کہ صرف محض ہاتھ لگ جانے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور اس بات کی دلیل جو ہے ابو داؤد میں طلق بن علی کی روایت ہے، جس میں بتاتے ہیں کہ نبی کریم نے بتایا کہ وَهَلْ هُوَ إِلَّا بُضْعَةٌ مِّنْكَ، کہ وہ بھی تو تمہارے جسم کا ایک حصہ ہی ہے۔ تو اس طرح اس دلیل کی روشنی میں علماء نے بات پیش کی، جو علماء جو ہے کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹتا نہیں ہے، تو یہ ان علماء کی دلیل ہے۔ تو صاحب بھائی یہ بات تو ہو گئی پہلی۔ دوسری بات جو ہے، اونٹ کا گوشت کھانے کے سلسلے میں بھی دو قول پائے جاتے ہیں۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یعنی وضو ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن حنبلی مسلک کے علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے جو صحیح مسلم میں حضرت جابر بن سمرہ سے مروی ہے، انہوں نے پوچھا، یا بلکہ بعض صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا انتوضأ من لحم الجزور یا من لحوم الابل یا من لحم الابل، کیا ہم جب اونٹ کا گوشت کھائیں تو دوبارہ وضو کریں؟ تو نبی کریم نے بتایا کہ ہاں، اگر اونٹ کا گوشت تم کھا لیتے ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کے بعد دوبارہ وضو کرو۔ پھر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر ہم بکری کا گوشت کھائیں تو کیا پھر وضو دوبارہ کریں؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، یعنی بکری کا گوشت، مثلا بکری یا بیف جو بھی اگر آپ کھاتے اس پر جو ہے، یا پھر مٹن ہے، چکن جو بھی ہے، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اونٹ کا گوشت کھا لیتے ہیں اس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، تو علماء نے جو اس بات کو، جو حنبلی مسلک کے علماء اس بات کو ترجیح دیتے ہیں، اور ہمیں بھی اس بات پہ اطمینان ہے کہ آپ اگر
اونٹ کا گوشت تو صاحب بہت ہی کم ہمیں موقع ملتا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھائیں، لیکن اگر آپ کھا لیتے ہیں دوبارہ وضو کر لیں تاکہ آپ کو اطمینان رہے کہ آپ باوضو نماز ادا کر رہے ہیں. جسے بھائی جزاکم اللہ خیراً. اور گروی رکھنے سے متعلق ان کا دوسرا سوال تھا کہ کچھ لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ گروی رکھنا یہ سود میں آتا ہے. اس سے بھائی جیسے آپ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی، بڑی اہم بات تھی کہ بے شک قرآن مجید میں خود اس بات کا ذکر ہے کہ اگر تم آپس میں جو ہے کسی سے یعنی قرض کا لین دین کر رہے ہو، یعنی ایک شخص قرض دیتا ہے دوسرا جو ہے قرض لیتا ہے، ایسی صورت میں جو ہے لین دین کے لکھنے کے لیے یعنی درج کرنے کے لیے کوئی بندہ وہاں پہ موجود نہ ہو، یا پھر گواہ بننے کے لیے کوئی بندہ وہاں پہ موجود نہ ہو، تو جو شخص جو ہے قرض لے رہا ہے وہ ثبوت کے طور پر اپنی طرف سے کوئی سامان اپنی کوئی چیز جو ہے رہن کے طور پہ سامنے والے کے پاس رکھواتا ہے، تاکہ وہ بندہ جو ہے جس نے قرض دیا ہے قرض خواہ وہ یہ کہہ سکے کہ یہ ثبوت میرے پاس ہے کہ تم نے مجھ سے قرض لیا ہے. اس حد تک تو جو ہے گروی رکھنا یا رہن کے معاملے میں ہمیں قرآن میں جو یعنی اس کے بارے میں دلیل ملتی ہے. اور اس کے علاوہ سے بھی جو احادیث کی کتابیں ان میں کئی ابواب چیپٹرز ایسے ہیں، فقہ کی کتابوں میں بھی کئی چیپٹرز علماء نے بنائے جن سے بات ہمیں ملتی ہے کہ گروی رکھنا رہن کے ذریعے جو ہے قرض کا لین دین جو ہے یہ اس کی اجازت اسلامی شریعت میں ہے. لیکن صاحب جس بات سے منع کیا گیا وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے پاس جو ہے رہن کے طور پہ کوئی چیز رکھی ہے یا قرض دینے والے نے رہن کی کوئی چیز اپنے پاس رکھی ہے تو اس سے استفادہ نہ کرے. استفادہ کرنے یعنی رہن کی چیز اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ اگر قرض جس نے لیا ہے اگر وہ انکار کرے یا پھر وہ قرض واپس نہ کرے، آپ جو ہے جو چیز رہن کے طور پہ رکھی ہے آپ اسے فروخت کر کے آپ کا اپنا مال واپس لے سکتے ہیں. لیکن اس چیز سے آپ اگر استفادہ کرتے ہیں، اس سے مالی منفعت حاصل کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ چیز جو ہے وہ جو مالی جو فائدہ جو ہوتا ہے وہ سود کے طور پہ شمار ہوتا ہے جو آپ کے لیے جائز نہیں. تو یہ معاملہ صاحب سود کے طور پر شمار ہوتا ہے، ورنہ مطلق طور پر جو ہے رہن کی چیز کسی کے پاس رکھی جاتی ہے، اس میں شریعت کی طرف سے ممانعت نہیں ہے، بلکہ قرآن خود کہتا ہے کہ رہن کے طور پہ کوئی چیز رکھی جائے تاکہ جو ہے ثبوت رہے اور جس نے قرض لیا ہے وہ انکار نہ کرے بلکہ قرض واپس کرے. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیر. اور کئی سوالات سامعین کی طرف سے یہ آتے رہے ہیں اور ماضی میں ہم ان کا جواب بھی دیتے رہے ہیں کہ جی کسی نے پیسے لیے، اس کے بدلے میں ہم نے اس کی زمین لے لی اور اس زمین میں ہم نے کاشتکاری کی اور اس میں ہم نے فائدہ اٹھایا، جب وہ ہمیں پیسے دے کے ہم اس کی زمین واپس دے دیتے. تو یہ جو شکل ہے جو یہ حرام ہے، یہ بھی گروی لیکن یہ سود میں آ جاتی ہے اس کی چونکہ آپ استفادہ کر رہے ہیں. جی صاحب بھائی بات واضح ہے. دراصل اسی لیے الجھن ہوتی صاحب بھائی کہ لوگ جو ہے گروی کے جو چیز رہن کے طور پہ رکھی جاتی ہے تو اس سے استفادہ کرتے ہیں جو قرض دیتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے پیسہ بھی پورا واپس لیتا ہے اور جو مال اسے حاصل وہ بھی لے لیتا ہے، تو پھر جو اضافی مال وہ لیتا ہے وہ سود کے طور پہ یہ چیز شمار ہوتی ہے. اسی لیے اکثر لوگ جو ہے اس کے بارے میں شک کرتے ہیں جس کی وضاحت آپ نے کر دی. جی صاحب جزاکم اللہ خیراً. ابو کلام صاحب کا سوال کہ مساجد میں جو چارٹ لگے ہوئے ہیں اذکار کے ان کی اسی ترتیب سے انہیں پڑھنا چاہیے ان اذکار کو یا آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ یہ کہ جو اس میں تینوں قل کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ تینوں قل پڑھے جائیں مغرب اور عشاء اور فجر میں تین مرتبہ اور باقی نمازوں میں ایک مرتبہ. تو 3 مرتبہ پڑھنے کے حوالے سے کیا سورہ اخلاص 1 دفعہ 3 دفعہ پڑھ لیں اور اس کے بعد سورہ فلق 3 دفعہ اور پھر سورہ ناس 3 دفعہ، یا کہ ایک کر کے 3 دفعہ پڑھیں؟ یہ صاحب ہے عام طور سے جو علماء کرام جو ہے ایسے جو مساجد میں چارٹس وغیرہ بناتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کی سہولت و افادیت کے لیے کہ لوگ جو ہے ان میں دیکھ کر جن کو اذکار یاد نہ ہو دیکھ کر پڑھتے رہیں گے، اور جب یاد ہو جائے تو زبانی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، جیسے گاڑی میں بیٹھ کے چلتے پھرتے بھی ان کو دہرا سکتے ہیں، یا پھر مسجد میں بھی دیکھ کر یا دیکھے بغیر بھی ان کو دہرا سکتے ہیں. تو اس طرح سہولت کے لیے ثواب جاریہ کے لیے اس طرح کا انتظام کرتے ہیں، تو اس پر انشاءاللہ ان لوگوں کو ثواب جاریہ حاصل ہوگا. یہ ہو گئی پہلی بات. دوسری بات سے بھائی جو عموماً جو ہے جو چارٹس کے اندر جو اذکار لکھے جاتے ہیں ترتیب کو جو ہے ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ترتیب بتائی ہے، اسی ترتیب سے جو ہے ان کو پیش کیا گیا. لیکن چونکہ صاحب بھائی جو اذکار ہیں نمازوں کے بعد ان کا درجہ مستحب کا رہتا ہے، یعنی بے شک بہت بڑی فضیلت کے اذکار، اسی لیے ماشاءاللہ آپ سے بھی ہم ریڈیو پہ سنتے ہیں.
تو ان سے اپنے آپ کو ان کے ثواب سے محروم نہ کرے، کیونکہ فذکرونی اذکرکم، اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد کرے گا، تو پھر اس کے درجات فضائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ان سے اپنے آپ کو محروم نہ کرے بلکہ بھرپور فائدہ اٹھائیں، لیکن ان کا مقام مستحب کا ہوتا ہے، اسی لیے ترتیب بھی مستحب ہے۔ اسی لیے اگر کوئی جو ہے اگر کوئی ذکر ان اذکار میں سے آگے کوئی پیچھے اس طرح ہو جائے، کبھی ایک ذکر پہلے کبھی ایک ذکر بعد میں کسی بھی وجہ سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جو ترتیب عام طور سے حدیث میں بتائے گی اس کی پابندی ہم کریں۔ اور صاحب چونکہ نبی کریم نے معاذ بن جبل سے کہا کہ تم نماز کے بعد ان اذکار کو نہ چھوڑو کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، پھر اس کے بعد عبداللہ بن زبیر کچھ اذکار پیش کرتے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد جو ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار جو ہے وہ جو یعنی اللہ اکبر، اس طرح جو ہے، اور ایک حدیث میں 33 34 کا ذکر ملتا ہے، پھر کلمہ پڑھنے کا ذکر۔ تو اس میں آپ نے ایک ترتیب نہیں بتائی، اس لیے اگر آپ کوئی ترتیب آپ کو کسی حدیث میں یا کسی یعنی کتاب میں مل جاتی اس کی پابندی کریں، اور اگر آپ اس کے بغیر بھی پڑھ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ جو ذکر کا ثواب ہے برابر انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ اور وہی بات جو صاحب نے بتائی، تینوں جو قل ہیں ان کے بارے میں اگر آپ کسی بھی ترتیب کو اپناتے ہیں کہ یعنی پہلے ایک سورہ، پھر بعد میں دوسرا، پھر اس کے بعد تیسری سورت، یا پھر تینوں سورتوں کو 1 2 3 1 2 3 1 2 3 اس طرح پڑھتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کی ترتیب کے بارے میں کوئی پابندی نہیں بتائی گئی ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیراً۔ اور اذکار کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات یہ عرض ہے ابو کلام بھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اذکار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائے ہیں نماز کے بعد، وہ سارے کے سارے چارٹ میں نہیں ہیں۔ چارٹ میں جو ہے جگہ اتنی تھی وہ کم رکھے گئے ہیں، اس میں اور بھی اذکار ہیں، اور ان میں سب سے پہلا ذکر ہے کہ جیسے ہی سلام پھیرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اللہ اکبر کہہ کے اس کے بعد پھر اپنے دوسرے اذکار پڑھنے چاہیے۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے یہ کہ اول کس کو اولیت دی جائے، تو یہ حدیث چونکہ یاد آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ اکبر کہا کرتے تھے، ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کا ثواب ملے۔ اور بھی کئی اذکار ہیں جو حدیث میں ملتے ہیں جو اس چارٹ میں شامل نہیں ہیں، آپ اگر وہ سننے میں آ جائیں تو انہیں بھی شامل کر لیں، ترتیب سے یقیناً اس میں تبدیل ہو جائے گی۔ جی صاحب بہت بڑی بات آپ نے بتائی۔ ترتیب میں اولین جو موقع آتا ہے وہ یہی ہے جو بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عباس سے جو حدیث مروی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے کی آواز، کبھی آپ کے سلام کی آواز تو جو ہے پست ہوتی، لیکن اللہ اکبر تکبیر کی آواز بلند رہتی، اس سے ہم کو اندازہ ہوتا کہ آپ سلام پھیر چکے ہیں۔ تو اس طرح صاحب سب سے پہلے جو جملہ یا بلکہ جو مبارک لفظ نبی کریم کی مبارک زبان سے نکلتا تھا وہ اللہ اکبر کا لفظ ہوتا، اس کے بعد پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 بار فرماتے۔ اس کے بعد جو دیگر اذکار جو آپ نے توجہ دلائی صاحب ہے، تو ان میں آپ کوئی بھی ترتیب اپنا سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ترتیب جو آتی ہے ترتیب میں اللہ اکبر، پھر استغفر اللہ، پھر دوسرے اذکار آپ کسی بھی ترتیب سے پڑھ کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جس سے بھائی جزاکم اللہ خیراً۔ ابو کلام بھائی کا دوسرا سوال کہ سینے پر دباؤ محسوس کرتے تھے تو دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھ لیتے تھے، اور اب بھی اس طرح کی پریشانی کا سامنا ہے، کیا کوئی اس کا علاج ہو سکتا ہے؟ اس سب اس کے بارے میں اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں میں جو ہے یہاں پہ جو ماحول ہے، جو مقامی جو الفاظ اس کو جو ہے یاسوم یا جاسوم کہتے ہیں، کہ سینے پر آ کر بیٹھنے والا ایک جن ہوتا ہے جو سانس کو روکتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ تو ایک تصور ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ جن ہے یا پھر بد ہضمی کی وجہ سے، یا تو یعنی جو معدے میں جو کھانا ہے وہ سانس کو روکتا ہے، دماغ پر جو ہے آکسیجن نہیں پہنچتی اس کی وجہ سے ہوتا ہے، یا واقعی کوئی جن ہے جس طرح آ کے جو ہے آپ کی سانس کو روکتا ہے، پھر آپ جو ہے دعا یا ذکر یا آیت الکرسی پڑھنا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ کو موقع نہیں ملتا، تھوڑی دیر کے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ لیکن امکان ہے صاحب بھائی کہ ایسی جو دوسری مخلوقات آ کر انسانوں کو تنگ کرتی ہیں، تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ آپ جو ہے کوشش کریں کہ سونے سے پہلے آپ باوضو رہیں، اور جو اذکار ہیں مثال کے طور پر آیت الکرسی، 3 قل وغیرہ، اور آیت الکرسی کے بعد آمن رسول جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، تو آپ ان کی تلاوت کر کے جو ہے آپ سو جائیں، اور جو 3 سورتیں ہیں جو قرآن مجید کی، اور پھر جو اللہم بسمک اموت واحیا، اور اپنا بستر صاف کر کے آپ سو جائیں، تو باوضو رہیں۔ ان تمام باتوں کا خیال رکھیں۔ اور اہم بات یہاں پہ یہ بھی ہے
کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ عام طور سے نیند کے اندر جو وسوسے آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان طہارت کی پابندی برابر نہیں کرتا، یعنی واش روم میں جاتا ہے، صفائی اچھی طرح نہیں کرتا، کپڑوں کو یا پھر جسم کو یا پھر پیروں کو، قدموں کو پیشاب کے قطرے وغیرہ لگ جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کا بھی جو ہے اثر اس طرح جو ہے جنات آ کر ایسے لوگوں کو بھی زیادہ پریشان کرنے کا ڈر رہتا ہے۔ اسی لیے پاکی صفائی کا خاص خیال رکھیں، باوضو ہو کے سو جائیں، اور اگر ایسی کوئی چیز آ بھی جاتی ہے تو پھر جو ہے کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تاکہ یہ جو تکلیف دینے والی چیز آپ کے پاس سے دور ہو جائیں۔ اور جن لوگوں کو صاحب اس شکایت زیادہ ہے، ایسے لوگ اکیلے نہ سو جائیں، یعنی ایسی چیز ہونے کے بعد اگر کوئی بندہ ان کو اٹھا دے یا ہاتھ پکڑ کے حرکت دے دے تو بیدار کرنے سے پھر یہ کیفیت جو ہے دور ہو جاتی ہے۔ تو آپ اکیلے سونے سے، اگر مجبوری الگ بات ہے، ورنہ اکیلے سونے سے آپ پرہیز کر لیں تاکہ ایسی کوئی صورت پیش آئے تو پھر آپ کو ہلا کر اٹھا دیں تاکہ شکایت آپ سے انشاءاللہ دور ہو جائے۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیراً۔ محمد شاہد صاحب کا سوال خواب پر مبنی تھا، اور خواب آپ نے سنا کہ آخر میں جو قبر کے اس بغلی حصے میں جب ان کے والد صاحب یا میت کو جب رکھنے لگے تو یوں آواز آئی جیسے پانی میں کسی چیز کے گرنے کی آواز ہوتی ہے۔ جیسا بھائی جہاں تک خواب کا جو معاملہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی اصل تعبیر کیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ بعض بلکہ انبیاء کرام کو خواب کی صحیح تعبیر جو ہے وہ بتا دیتا ہے، اور انبیاء کرام کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو جو ہے یہ انعام کے طور پر، کرامت کے طور پر یہ سہولت حاصل ہوتی ہے، نعمت حاصل ہوتی ہے کہ خواب کی صحیح تعبیر وہ بتا سکتے ہیں۔ سب لوگ صحیح تعبیر بتا نہیں سکتے، اندازے سے بتاتے ہیں، الفاظ کو جوڑ کر جمع کر کے جو ہے بتاتے ہیں۔ اور جہاں تک پانی کا معاملہ ہے اور پانی میں کسی چیز کے گرنے کا معاملہ، تو اس میں صاحب بھائی یعنی کوئی سختی یا پھر ناراضگی، عذاب کا کوئی معاملہ نظر نہیں آتا ہے، بلکہ پانی ایک راحت کی چیز ہے انسان کے، اللہ کی طرف سے ایک روزی ہے، نعمت ہے۔ ہم یہی کہیں گے کہ جو موصوف نے جو بات پیش کی ہے کہ ان کے والد صاحب کے لیے انشاءاللہ اس میں خیر کی بات رہے گی، اور آپ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جسے بھائی باذن اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں بھی جنت میں اعلیٰ مقام سے نوازے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، آمین یا رب۔ خالد بھائی کا سوال اپنی ہمشیرہ کے حوالے سے کہ شیطان ہے، پہلے تو یہ کہ کیا واقعی جنات اور شیطان انسانوں کو تنگ کر سکتے ہیں، پھر انہوں نے ہمشیرہ کا ذکر کیا کہ جو بے ہوش ہو جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کے بہنوئی آتے ہیں تو وہ پھر انہیں اٹھاتے ہیں اور رونے لگتی ہیں، اس طرح کی صورتحال کی شکار ہے۔ جس سے بھائی اس کے بارے میں چونکہ قرآن مجید میں ذکر ہے تخبطہ الشیطان من المس، کہ شیطان جس کے اوپر جو ہے مس کر کے یعنی اس کو جس پر حاوی ہوا ہو، اس کا ذکر ہمیں چونکہ ملتا ہے، اور اس کے بارے میں کئی عینی شواہد موجود ہیں کہ اکثر علماء اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ ہاں یقیناً یہ معاملہ ہے، اور خاص طور پہ جو حضرات راقی یعنی رقیہ شرعیہ کرتے ہیں اور قرآن آیات و احادیث کی دعاؤں کے ذریعے علاج کرتے ہیں، تو وہ خود اس بات کا ذکر کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ ہاں ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جنات و شیاطین جو ہے کسی مرد یا عورت کے جسم میں داخل ہو کر ان کو اذیت دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کوئی دوسرا شخص جادوگر یا حاسد جو ہے دوسروں کے اوپر اس طرح جو ہے جنات و شیاطین کو بھیجتا ہے تاکہ ان پر ظلم کرے، تو یہ تو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور شیاطین کی مدد یا پھر جادوگر کی مدد لینے سے معاملہ نعوذ باللہ کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود جنات و شیاطین جو ہے اس کے جسم میں داخل ہو چکے ہوں، اس کی کئی کمزوریاں ہو جاتی ہیں، مثال کے طور پر ایسا ویران مقامات جہاں پہ جو ہے خواتین جو ہے خوشبو لگا کے بن سوار کے جائیں اور رات دیر تک وہاں پہ گزارے، جہاں پہ عام طور سے جو ہے انسان نہیں جاتے، تو ان مقامات پہ بھی جو ہے جنات آ کر جو ہے وہ سوار ہو جاتے ہیں۔ یا پھر کوئی مکان ایسا ہے جو جنات کا جو اڈا تھا ہوگا، وہاں پہ کوئی مکان اس کی تعمیر کی گئی اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ جا کر لوگ رہتے ہیں، تو پھر اس کے اندر رہنے والے جن بھی آ کر جو ہے ان کے اوپر سوار ہوتے، تو کئی اس کے اسباب ہو جاتے ہیں۔ تو صاحب کچھ بھی ہو، اسباب کے بارے میں ہم زیادہ یعنی تفصیل نہیں بتانا چاہیں گے۔ اب یہ صورتحال ہے، اب اس کا حل کیا ہے یہ سوچیے۔ اس کا حل اس کے بارے میں بہت یعنی بعض علماء سے بات سنی گئی ہے کہ جو بیر کے پتے جو ہوتے ہیں آپ ان کو لائیے، اور اس کا پاؤڈر بھی یہاں پہ ملتا ہے مارکیٹ میں، یا پھر بیر کے جو تازہ پتے آپ ان کو لائیے، اس کے بعد ان کو آپ جو ہے جیسے ہم میت کو غسل دینے کے لیے ان کو جو ہے کھولاتے ہیں پانی میں، ان کو کھولا دیجیے، یا پھر جو ہے آپ
उनको कुचल के उनका पेस्ट बना कर जो है उसके बाद वो पानी में मिलाकर जो है आप जो जिनके लिए शिकायत है, जो जिनको शिकायत पेश आ रही है, उनको आप इनसे पहले आप जब उनको पेस्ट बनाएंगे तो उनके अंदर जो है रुक़या शरिया मुकम्मल पढ़िए, जो सूरतुल फातिहा, आयतुल कुर्सी, आमन रसूल। उसी तरह जो रुक़या शरिया के अंदर जो औक़ाफ़ की तरफ से किताबचा मिलता है उसके अंदर जो आयात और हदीस हैं उनको आप पढ़कर उसके बाद जो है जो बेर के पत्ते का जो पेस्ट है उसके ऊपर आप दम कीजिए, उसको पानी में मिक्स कर दीजिए, उसके बाद फिर उससे गुस्ल दीजिए और यानी नहलाइए, नहाने के लिए कहिए। उसके बाद फिर जैतून का तेल लीजिए, उसके अंदर भी आप रुक़या शरिया पढ़ के उसके बाद फिर जो है वह जैतून का तेल जो है मरीज़ या मरीज़ा जो भी हैं उनके जिस्म को आप लगाइए। उसी तरह जो पानी जो है मरीज़ या मरीज़ा पिए उनके उस पानी में भी दम करके पिलाते रहिए। ये तमाम बातों के साथ साथ उनसे कहिए कि सूरतुल बक़रा की तिलावत ख़ुद करें, अगर वो न कर सके तो जो उनके घर में रहते हो उस जो है सूरतुल बक़रा की तिलावत करके उनके सामने तिलावत करते रहें। और अगर इन तमाम बातों के बावजूद मसला हल नहीं होता, अगर ये मामला क़तर के अंदर है तो यहाँ पे जो राखी हज़रात जो रुक़या करने वाले उनके पास आप जाइए, औक़ाफ़ की वेबसाइट पे आपको उनके नंबरात मिल जाएंगे, तो आप जो है उनसे रब्ता करके उनके पास जाइए। और अगर आप एशिया में रहते हैं दूसरे ममालिक में तो फिर वहाँ पे ऐसे लोगों के पास मत जाइए जो कि जिन्नात को छुड़ाने के बहाने दीगर शयातीन को नौज़ बिल्लाह पीछे लगाकर शिरक करवाते हैं। ऐसे लोगों के पास जाने से ईमान भी ज़ाया होता, आप उनके पास मत भेजिए बल्कि अपने घर पर इलाज करें। और जो उलमा सही तरीक़े से इलाज करते उनके पास आप इलाज करवाइए ताकि ये जो शिकायत इंशाअल्लाह दूर हो जाए। जिसे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए, आमीन। खालिद साहब का दूसरा सवाल था कि वितर की नमाज की क़ज़ा होती है या नहीं। जिससे भाई नमाज वितर के सिलसिले में आपने शुरू में ही बता दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज वितर सफ़र में, हज़र में कभी भी नहीं छोड़ा करते थे। तो ऐसी सूरत में नमाज वितर की ख़ास तौर से पाबंदी करें। अगर थके हुए हो, बीमार हो, तब भी जो है आप 3 के बजाय 1 रकात वितर पढ़ लीजिए ताकि वितर का जो हक़ है वो अदा हो जाए। लेकिन किसी वजह से जो है आपने सोचा कि वितर पढ़ेंगे, सो गए, यहाँ तक कि सुबह हो गई, तो अब क्या करेंगे? तो बाज़ उलमा की तहक़ीक़ ये है कि वितर की नमाज का वक्त फ़जर की अज़ान तक रहता है, उसके बाद आप वितर की नमाज को छोड़ दें और जब सूरज तुलू होकर बुलंद होता है, जैसे इशराक़ की नमाज़ पढ़ते हैं, उस वक़्त जो है आप वितर की नमाज के बजाय 3 के बजाय 4 रकात आप पढ़ें। और अगर कोई बंदा हर दिन 1 रकात वितर पढ़ता हो तो वो 1 के बजाय 2 रकात पढ़े। तो ये जो है जो हदीस सही मुस्लिम में आयशा सिद्दीक़ा से जो मरवी है जिसमें वो बताती है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में अगर जो आपकी जो नमाज होती रात की यानी तहज्जुद वितर मिलाकर जो 11 रकात अगर आप रात में न पढ़ सकते तो आप दिन में 12 रकात पढ़ा करते थे। इसको बुनियाद बनाकर उलमा ने बात पेश की कि वितर की नमाज छूटने पर जो है 3 रकात पढ़ने वाले 4 पढ़ेंगे और 1 पढ़ने वाले 2 पढ़ेंगे। तो एक तहक़ीक़ ये है। अलबत्ता अलबानी रहमहुल्लाह कहते हैं कि जो नमाज जिस तरह छूट गई उसी तरह पढ़ी जाएगी। जैसे फ़जर की 2 रकात छूटी 2 पढ़ी जाती है, वितर की नमाज भी अगर आप 1 पढ़ते थे तो 1 ही आप क़ज़ा करेंगे, 3 पढ़ते थे 3 की ही क़ज़ा करेंगे। इसका मतलब ये होता है वितर की नमाज छूट जाने के बाद आप जो है 3 को 4 बनाने की ज़रूरत नहीं है, 1 को 2 बनाने की ज़रूरत नहीं रहती, बल्कि 1 रकात अगर छूट गई आपकी तो सुबह आप 1 रकात ही पढ़ सकते हैं। अलबत्ता इसमें बाज़ उलमा की तहक़ीक़ ये है कि फ़जर की अज़ान के बाद यानी फ़जर की नमाज से पहले भी पढ़ सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, इसमें एक हदीस अबू दाऊद में अबू सईद खुदरी से मरवी है, वो कहते हैं नबी करीम का इरशाद, अगर कोई बंदा वितर की नमाज छोड़ देता है या भूल जाता है, जब याद आए तब पढ़े। इस हदीस को बुनियाद बनाकर शेख अलबानी रहमहुल्लाह कहते हैं कि वितर की नमाज जिस तरह आपकी फ़ौत हुई उसी तरह उसकी क़ज़ा करे, इसमें कोई हरज नहीं है, चाहे वो फ़जर से पहले हो या फिर फ़जर के बाद सूरज तुलू होने के बाद ही क्यों ना हो। जिसे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। सिराज अहमद साहब के सवाल की तरफ आने से पहले मैं सामीन से अर्ज़ करना चाहूँगा कि अब जो सवाल हम पेश कर रहे हैं इसके जवाब के बाद अगर कोई और साहब भी सवाल पूछना चाहें तो वो टेलीफोन नंबर 44344377 पर रब्ता कायम कर सकते हैं। गुंजाइश निकल आई है एक आध सवाल की, तो जवाब के बाद आप रब्ता कीजिएगा। सिराज साहब के सवाल के और बेवा को उसकी इद्दत में कब बैठना चाहिए, बैठने का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल कर रहे थे, तो क्या रहनुमाई फरमाइएगा। इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात यहाँ पे ये है कि आम तौर से लोगों में गलतफहमी पाई जाती है
کہ عدت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک بند کمرے میں رکھا جائے، چاروں طرف سے بند کیا جائے، وہ باہر نہ نکلے اور کسی بھی کام سے دوسرے کمرے میں نہ جائے، بازار کو نہ جائے، باہر نہ نکلے، دوسروں سے باتیں نہ کریں، ٹیلی فون پہ بات نہ کریں۔ تو اس طرح کی غلط فہمی جو بت پرست ہے ان کے پاس نعوذ باللہ پائی جاتی ہے، مگر دین اسلام اس طرح تنگ نہیں کرتا۔ دین اسلام جو کہتا ہے اسے بھائی وہ یہی ہے کہ جو بھی خاتون جس کا شوہر فوت ہوتا ہے اسے عدت وفات گزارنا اس کے لیے ضروری اور لازمی ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا، جیسا کہ قرآن مجید سورۃ البقرہ کے اندر 4 اشہر و عشرہ کے 4 مہینے 10 دن اس بات کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اور دوسری بات یہاں پہ بھائی کہ جو وفات کی جو عدت ہے کب شروع ہوتی ہے، کیا اطلاع ملنے کے بعد، جیسے مثال کے طور پہ وفات جو ہے کل ہوئی، اطلاع 24 گھنٹوں کے بعد ملی یا 2-3 دن کے بعد اطلاع ملی، کیونکہ مثلا یعنی خط دیر سے ملا یا پھر فون دیر سے گیا یا پھر لوگ سوچ رہے تھے کہ زندہ ہے، بس کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو اطلاع دیر سے ملنے کی وجہ سے عدت میں تاخیر نہیں ہوتی، بلکہ اطلاع کبھی بھی ملے، عدت جو ہے جو جس گھڑی یعنی جس وقت پہ جو ہے وفات ہوئی اسی وقت سے عدت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھا جائے، یعنی آپ یہ بھی نہیں ہے کہ تدفین کے بعد جنازے کی نماز کے بعد جو ہے عدت شروع ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ وفات کے فوراً عدت شروع ہوتی ہے۔ عدت شروع ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زینت والا لباس اتار دیں اور اس کے بعد جو چوڑیوں کو نہ توڑیں بلکہ چوڑیاں اتار دیں، اور اس کے بعد ایک اور بات یہاں پہ یہ ہے کہ بیٹھنے سے مراد جو ہے ایک جگہ بیٹھ کے رہنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جو ہے یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹھی رہے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کر سکتے، تو اس کو جو ہے بیٹھنے کا لفظ لا کر اس کو تنگ نہ کرے، اس کو مجبور نہ کرے، بلکہ روزمرہ کی زندگی گزار سکتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، دوسری شادی نہیں کر سکتی، منگنی بھی وہ نہیں کر سکتی، بلکہ اس شوہر کے سلسلے میں جو ہے اسے 4 ماہ 10 دن عدت کی حالت میں گزارنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اور چونکہ ہمارے ہاں بہت ساری یعنی قواعدیں ساتھ میں شامل کی جاتی ہیں، تو اس لیے یہ بات اس پہ دوبارہ دہرا دینا مناسب لگتا ہے۔ سراج بھائی، اس میں عدت کی مدت میں اگر بیوہ تعلیم کے لیے جاتی ہے تو اس کو تعلیم کے لیے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، علاج کے لیے ہسپتال جا سکتی ہے، خریداری کے لیے بازار جا سکتی ہے، یہ نہیں کہ چونکہ وہ بیوہ ہے تو اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلے گی، نہیں، بازار بھی جا سکتی ہے، ہسپتال بھی جا سکتی ہے، علاج بھی کرا سکتی ہے۔ اگر کوئی اور کمانے والا نہیں ہے تو وہ کاروبار کے لیے بازار جہاں بھی اس کے کاروبار کے اگر وہ کرتی تھی تو اپنے اس کاروبار کو دوبارہ شروع کر سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ جو کمرے میں بٹھا دینے والے یہ حماقتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازے۔ اور اب ہم اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا نام محمد یحییٰ خان ہے۔ جی جائیے بھائی۔ جی، میں گاڑی میں ڈرائیونگ کرتے وقت تلاوت کر لیتے رہتا ہوں جہاں جگہ ملی وہاں پر۔ تو سجدہ جو ہے، سجدہ جو ہے بعد میں کر سکتے ہیں کیا؟ سجدہ تلاوت؟ جی جی۔ اور کوئی سوال ہے بھائی؟ اس کا جواب آ جائے ابھی؟ چلیے، اچھی بات ہے۔ ویسے آپ گاڑی میں بھی اگر آپ گاڑی چلا بھی رہے ہو نا تب بھی اپنا سر ہلکا سا آگے جھکا کے وہ سر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا اچھا جی بھائی، لیکن مولانا کے جواب کے اندر ابھی مولانا جواب دے دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ آپ کا بھائی۔ جی مولانا، کیا جواب دیجیے گا؟ اس سے بھائی اس میں ہم 2-3 باتیں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ موصوف گاڑی میں جب گاڑی چلا رہے ہیں تو پھر اپنے آپ کو تلاوت میں مصروف رکھتے ہیں، یہ بہت بڑی اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے کہ جتنا حفظ کیا ہوا ہے تو اس کو دہراتے ہیں، اور یہ قرآن کے حقوق میں ایک بات شامل ہے کہ قرآن کو یاد رکھا جائے، یاد کیا جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات، اگر سجدے تلاوت یعنی جو آیت جس میں سجدہ ہوتا ہے اس آیت کی تلاوت موصوف کرتے ہیں تو ایسی صورت میں صاحب اس کی قضا نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے پوری صورت تلاوت کو کنٹینیو کریں، جاری رکھیں، اس کے بعد جو ہے روم پہ جانے کے بعد اتر کے اس سجدے کی قضا کریں، تو یہ مشروع نہیں ہے، مسنون نہیں ہے، ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی ہے، کیونکہ ایسے موقع پر جب کہ آپ کو سجدے کی سہولت نہیں ہے، سجدہ خود بخود ساقط ہو جاتا ہے، کیونکہ سجدے تلاوت یہ فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ جان بوجھ کے نہ چھوڑے، آپ مسجد میں ہو، گھر پہ ہو، سہولت ہے تو آپ بے شک سجدہ کیجیے، لیکن گاڑی میں ہو، آپ چلتے پھرتے سجدہ کر رہے ہو، راستے میں ہو، سجدہ وہاں نہیں کر سکتے۔
تو سجدہ جو ہے ساقط ہو جاتا ہے. اب تیسری بات صاحب نے جو بات بتائی صاحب آپ کی بات کی روشنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نفل نمازیں اپنی اونٹنی کے اوپر پڑھا کرتے تھے. اس بات کو بنیاد بنا کر ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ جو ہے گاڑی کے اندر سجدے تلاوت اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ جیسے اگر خاص طور سے اگر گاڑی جو ہے قبلے کی طرف آپ کا رخ ہے, آپ تھوڑا سا جھک کر جو ہے آپ سجدے کی نیت کر کے بشرطے کہ کسی کو ٹکر مارنے کا اندیشہ نہ ہو, تو اس صورت میں آپ تھوڑا جو ہے سجدے کی نیت سے اللہ اکبر کہہ کر آپ تھوڑا سر جھکا کے سجدے کی دعا پڑھ لیں, اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھائیں, اس کے بعد جو ہے آپ تلاوت جاری رکھیں. اس طرح بھی آپ سجدے تلاوت جو ہے گاڑی چلانے کے دوران آسانی سے کر سکتے اگر آپ کرنا چاہیں تو. اگر نہ کرنا چاہیں اس کو آپ یعنی اس میں آپ کے لیے مشقت ہے, آپ سجدہ چھوڑ دیجئے, لیکن عام طور پہ عمومی جو حالات ہوتے ہیں ان حالات میں اس سجدے کو ضرور کریں اور ثواب حاصل کریں. جس سے جزاکم اللہ خیرن. مزید گنجائش تو نہیں لیکن کال مسلسل آ رہی ہیں, چلیے ایک کال لے لیتے ہیں, شاید اگر مختصر جواب ہو تو ہم انشاءاللہ اسے ضرور شامل کر لیں ورنہ اگلے ہفتے پہ ڈال دیں گے. جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے, کیا نام ہے بیٹے؟ میرا نام ایان ہے. جی ایان. میرے سوال ہے عشاء میں کیسے پڑھتے ہیں عشاء؟ کیا پوری نماز پوچھ رہی ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ جی سیکوینس. اصل میں کسی اور کا سوال اور بچے کے حوالے سے اس کو اگلے ایسا کر لیں, پھر اگلے ہفتے نا شروع میں اپنی جو بھی جو کہہ رہی ہیں نا ان سے کہیے کہ مجھے لکھ دیں سوال, پھر وہ لکھ کے آپ پھر ہمیں بتا دیجیے گا تاکہ ہم اس طرح یہ ایک فلاں یہ ایسا ہے. وہ ابھی آپ چونکہ خود آپ کے پاس باتیں نہیں ہیں اس لیے ہم معذرت چاہتے ہیں آپ سے. جی بھائی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. صاحب بھائی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, ایکچولی میں ڈرائیو کر رہا تھا تو میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ وہ آپ سے ایک سوال کر لے. ایکچولی اگر آپ اجازت دیں اور آپ کے پاس تو ایک بہت مختصر سا سوال ہے. جی فرمائیے. ایکچولی میرے صاحبزادے جن حافظ صاحب سے اپنا قرآن پاک کی تعلیم لے رہے ہیں, جی انہوں نے ان کو یہ بتایا کہ جو وطر ہے عشاء کی نماز میں وہ سب سے آخر نماز ہے. تو یہ دراصل یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کا جو سیکوینس ہے کہ فرض کے بعد ہم لوگ جیسے 2 سنت پڑھتے ہیں, اس 2 سنت کے بعد ادائیگی ہو 3 وطر کی, یا 3 وطر جو ہے وہ بالکل آخر میں ہو. آج مولانا اس پہ جلدی سے بتا دیجیے. ویسے تو آخر میں 2 رکعت بھی ہیں, وطر کے بعد بھی 2 رکعت, وہ بھی اس کی دلیل ملتی ہے. چلیے لیکن اب جتنی جلدی ہو سکتا ہے مولانا. بہت شکریہ صاحب بھائی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی صاحب بے شک آپ نے اشارہ کیا کہ عشاء کی جو ہے فرض نماز 4 ہوتی ہے, سنت کی نماز 2 رکعت, اس کے بعد وطر کی نماز 1 کیا 3, جیسے کہ مسلم میں عبداللہ بن عمر سے میرے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا کہ رات کی آخری نماز وطر کو بنا لو. اور جیسے آپ نے بتایا صاحب کہ وطر کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا بھی ذکر ملتا ہے نفل نماز کی نیت سے. جی صاحب بھائی. اس طرح پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کے قریب ہو گیا ہے. میں 1 منٹ ہے اور میں اس میں ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں, اور وہ گھڑی پہ نظر اب گئی ہے, میں اس بات کی طرف آ جاتا ہوں. اور وہ سامعین تمام مسلمانوں کے لیے, جب ہم فلسطین میں مصیبت آتی ہے, وہاں یہودیوں ہمیں ہمارے بھائیوں کو تنگ کرتے ہیں تو ہم اس پہ ہمارے دل روتے ہیں. دوسرے ملکوں میں مسلمانوں پر جو اذیتیں ان کو دی جاتی ہیں, میانمار ہو یا اور کئی ممالک, تو اس وقت ہمارے دل روتے ہیں. اگر ہمارے اپنے ملکوں میں مسلمانوں کو اذیت دی جائے اور ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے, ہر موقع پر ہر لحاظ سے ہمیں قرآن پاک کی اس آیت کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ لوگوں انصاف کرو, انصاف کا دامن نہ چھوڑو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنَ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا. تمہاری کسی سے دشمنی, کسی سے سیاسی مخالفت, کسی سے کچھ بھی, وہ تمہیں اس طرف نہ لے آئے کہ تم انصاف کو چھوڑ دو. اور جو انصاف کو چھوڑ دیتے ہیں, جو افراد, جو قومیں, وہ تباہ برباد ہوتی ہیں, ان کی دنیا اور ان کی آخرت برباد ہوتی ہے. اور ہمارے معاشرے تو بطور خاص انصاف کے ساتھ بہت ظلم کر رہے ہیں, روزانہ انصاف کا قتل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے.